अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तरफ मुस्लिम लीग काफ पीटीआई के खिलाफ डट गई है तो दूसरी तरफ जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो भी नाखुश अभी तक नज़र आ रही हैं और बीएनपी मैंगल अभी भी बोल पड़ी है और उन्होंने भी जो कमेटी वज़ीर आज़म ने कायम की थी बीएनपी मैंगल के साथ मुज़ाकरात के लिए, ये तीसरी तरमीम की गई है, यानी तीसरा यू टर्न कहें, तीसरी तब्दीली कहें कमेटियों में, जिसको बीएनपी मैंगल ने भी मुस्तरद कर दिया है। एमक्यूएम के पास चेयरमैन सेनेट गुज़श्ता रोज़ गए थे और एमक्यूएम को दोबारा काबीना में शामिल होने के लिए दावत दी, लेकिन एमक्यूएम ने भी हाथ जोड़ दिए चेयरमैन सेनेट को और उनको माजरत कर दी। उनको कहा कि आपने बहुत देर कर दी है, मेहरबान आते आते। तो ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। कि एक लम्हे के लिए हमें कुछ दिन पहले तो लगा था जब वज़ीर आज़म ने लाहौर और कराची यात्रा की थी तो उन दिनों में जिस तरह खामोश हो गए थे 2 दिन के लिए, इत्तेहादी सारे खामोश हो गए थे, तो उस वक़्त ऐसा लगा 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए कि शायद मसाइल हल हो गए हैं, यानी मामलात वक्ती तौर पर सेटल हो गए हैं, लेकिन अभी सेटल नहीं हुए। तो इस पर आज बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ काफ लीग ने एक अहम इजलास भी किया है, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, क्या निकला है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले, डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर हो सकें, और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग काफ का आला सतह का इजलास हुआ पीटीआई के साथ इत्तेहाद के मामले पर। आगे चलना है, नहीं चलना है, किस तरह चलना है, कहाँ तक चलना है, कब तक चलना है, तो ये सारे मामलात डिस्कस किए गए, गौर किया गया। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ लाई, मुनिस लाई और दीगर जो काफ लीग के मेंबरान हैं, रहनुमा हैं सरकर्दा, वो शरीक हुए। इस इजलास में गौर किया गया पीटीआई के साथ इत्तेहाद के हवाले से, और ये भी जायज़ा लिया गया कि पीटीआई के साथ कमिटमेंट क्या हुई थी, वादे क्या हुए थे, तहरीरी मुआहदा क्या हुआ था और पीटीआई ने उस पर अमल दरामद कितना किया है, कितना नहीं किया, और कितनी बार पीटीआई को याद दहानी कराई गई है कि आपकी तरफ से कमिटमेंट किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे, तो पीटीआई का रिस्पांस क्या है, इस पर इसका जायज़ा लिया गया। आगे क्या करना चाहिए, तो उसके बाद एक बयान जारी किया गया, जिसमें बयान तो जारी नहीं किया गया लेकिन अंदर की जो कहानी जो हमें ज़राए से मालूम हुई कि काफ लीग ने हुकूमत को ये कहा है, वार्निंग दी है कि पहले वो काम किया जाए जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी वो पूरी की जाए, वो कमिटमेंट पहले पूरी की जाए। यानी पहले इब्तदाई जो वादे किए गए थे, जो तहरीरी मुआहदा इलेक्शन से पहले 2018 के आम इंतखाबात से पहले हुआ था, उस पर ही अमल दरामद नहीं हुआ। यानी उसके बाद फिर हुकूमत साजी हुई, ये सारे मामलात हुए, कई वादे वईद हुए, वो तो उन पर अमल दरामद तो दूर की बात है, लेकिन बड़ा हैरत हो रही है कि 2018 के आम इंतखाबात से पहले एग्रीमेंट हुआ था तहरीरी काफ लीग और पीटीआई के दरमियान, उस पर भी काफ लीग कहती है कि अमल दरामद नहीं हुआ और पहले उस पर अमल दरामद किया जाए, उसके बाद आगे मामलात चलाए जाएंगे। ये काफ लीग ने पीटीआई को मुतनब्बे कर दिया है और ये भी कहा है कि ये जो कमेटियां तब्दील की जा रही हैं, कमेटियों में तब्दीली की जा रही है, तब्दीली अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन बार बार तब्दीली भी अच्छी बात नहीं है। ये कहा गया है काफ लीग की तरफ से, मुनिस लाई की तरफ से भी, चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से भी, कि बार बार तब्दीली भी अच्छी बात नहीं होती और हम हुकूमत के दुश्मन नहीं हैं, हुकूमत के खैर ख्वाह हैं, हुकूमत हमें खैर ख्वाह समझे, दुश्मन न समझे। तो ये काफ लीग ने बहरहाल हुकूमत को ये अंदिया दे दिया है, मुतनब्बे कर दिया है कि पहले वो कमिटमेंट पूरी की जाए जो हमारे साथ एग्रीमेंट किया गया था। एग्रीमेंट क्या था कि काफ लीग को 2 मरकज़ में वजारतें देने का वादा किया गया था। एक वजारत तो काफ लीग को दी गई है, तारिक बशीर चीमा वज़ीर हैं काफ लीग के, हाउसिंग की मिनिस्ट्री वफाक में उनके पास है। दूसरी वजारत काफ लीग ने मुनिस लाई के लिए मांगी थी। जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं
کہ کاف لیگ نے حکومت کو مون اصلاحی کا نام دیا تھا کہ مون اصلاحی کو وزیر بنایا جائے، لیکن وزیر اعظم عمران خان مون اصلاحی سے شاید ناخوش ہیں، اس لیے انہوں نے ڈیلے کیا ہے اور وہ مون اصلاحی کو وزیر نہیں بنانا چاہتے۔ ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ چودھری سالک جو چودھری شجاعت حسین کے فرزند ہیں، ان کے لیے رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، تو ان کے لیے پی ٹی آئی نے کہا کہ مون اصلاحی کو وزیر نہ بنایا جائے بلکہ چودھری سالک جو ہیں ان کو وزیر ہم بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے وزارت لے لیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو کاف لیگ نے ان کو کہا پی ٹی آئی کو کہ بھئی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ ہماری پارٹی سے وزیر کون بنے گا، یا آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، جس طرح ایم کیو ایم میں ڈیسائیڈ کیا ہے، آپ نے وزیر قانون فاروق نسیم کو اپنے پلے سے دے دیے، ایم کیو ایم مان ہی نہیں رہی، اس کو آن ہی نہیں کر رہی، لا تعلق کی کا اظہار کر رہی ہے کہ بھئی یہ وزارت جو ہے وزارت قانون ہماری نہیں ہے، ہمارے کوٹے میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ کاف لیگ کو بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے وزیر بنائیں گے ہماری پارٹی سے۔ یہ استحقاق تو ہمارا ہونا چاہیے، ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون وزیر ہوگا کون وزیر نہیں ہوگا ہماری پارٹی سے۔ تو اس وجہ سے مون اصلاحی ابھی تک وزیر نہیں بن پائے، اور ایک ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مون اصلاحی نے وزیر اعظم کے حوالے سے یہ بھی بات کی ہے کہ اگر وزیر اعظم کو میں اچھا نہیں لگ رہا تو مجھے نہیں چاہیے وزارت ایسی نا۔ تو اس طرح کی باتیں، جب اس طرح کے اختلافات اور تحفظات جب درمیان میں ہوں تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غلط فہمیاں جب ہوتی ہیں تو وہ پھر کہاں تک پہنچتی ہیں۔ تو کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان، عمران خان کے درمیان معاملات سیٹل نہیں ہو پا رہے۔ کاف لیگ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے، باقی جماعتیں تو تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، خاموش ہو رہی ہیں، لیکن کاف لیگ ڈٹی ہوئی ہے۔ اور کاف لیگ کے ساتھ پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو بی این پی مینگل ہے اس نے بھی نئی کمیٹی کو مسترد کر دیا ہے، اس نے بھی نئی کمیٹی کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور بی این پی مینگل کے سیکرٹری جنرل نے یہ کہا ہے کہ پہلی کمیٹی جو تھی پرویز خٹک کی سربراہی میں وہ کام کر رہی تھی، رابطے کر رہی تھی، جس میں پرویز خٹک، جہانگیر ترین اور دیگر شامل تھے، تو پھر تبدیل کیوں کی گئی کمیٹی، اور یہ نئی کمیٹی ہمیں قبول نہیں ہے، اس کو مسترد کر دیا ہے بی این پی مینگل نے بھی۔ نئی کمیٹی میں پرویز خٹک کی ہے سربراہ جو ہیں نئی کمیٹی کے، لیکن اس میں پھر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کو اور میر خان محمد جمالی کو اس میں شامل کیا گیا ہے، جس کو بی این پی مینگل نہیں مان رہی اس کمیٹی کو۔ تو بی این پی مینگل نے بھی ریزرویشن شو کیے ہیں، انہوں نے بھی مسترد کر دیا ہے کمیٹی کو۔ پھر اسی طرح ایم کیو ایم کے پاس گئے تھے چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی گزشتہ روز، اور ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات کر کے ان کو منانے کی کوشش کی ہے، ان کے ریزرویشن دور کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو دعوت دی ہے کہ وہ دوبارہ وفاقی کابینہ میں شامل ہوں، لیکن ایم کیو ایم نے بھی معذرت کر دی ہے کہ بہت دیر کر دی مہرباں، آتے آتے اب وقت گزر گیا وفاقی کابینہ میں واپس آنے کا، تو آپ نے پہلے نہیں آئے، آپ بہت لیٹ کر کے آئے ہیں۔ تو ایم کیو ایم نے بھی ان کو ہاتھ جوڑ دیے اور واپس کر دیا۔ ایم کیو ایم ناراض ابھی تک ہے، کاف لیگ باقاعدہ ڈٹی ہوئی ہے، اور بی این پی مینگل بھی بول رہی ہے، انہوں نے بھی مسترد کر دیا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کے پی کے میں تو 3 وزراء اپنی پارٹی کے تھے، ان کو تو قربانی کا بکرا بنا دیا اپنی نااہلی اور ناکامی کو چھپانے کے لیے۔ وہاں پر تو چلیں اپنی پارٹی ہے، اپنی پارٹی کے مسائل ظاہر ہے حل ہو سکتے ہیں، لیکن جو اتحادی ہیں ان کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو باقی جو جماعتیں ہیں اس پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دوستوں نے کمنٹس کر کے مجھے یہ بھی پوچھا ہے کہ ان کے پراپر مطالبات کیا ہیں۔ اس پر میں الگ پروگرام کروں گا، کوشش کروں گا، مختصراً ابھی بتا دیتا ہوں کہ مطالبات کیا ہیں بظاہر، لیکن اندر خانہ مطالبات کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بظاہر مطالبات سیاسی جماعتوں کے جو ہوتے ہیں اکثر یہ ہم نے دیکھا ہے وہ کچھ ہوتے ہیں، اور اندر خانہ مطالبات کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن جو ابھی فی الحال مختصر میں یہ بتا دوں کہ کاف لیگ کا تو بتا دیا کہ ان کی 2 وزارتوں کا مطالبہ ہے اندر خانہ۔ بظاہر عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے 1 ہفتہ مہلت دی تھی، پہلی ملاقات میں جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کو چودھری پرویز الہی کاف لیگ کے رہنماؤں نے،
لیکن وہ ایک ہفتہ تو گزر گیا. وہ عوام کے مسائل ظاہر ہے ایک ہفتے میں تو حل نہیں ہونے تھے. جو 1.5 سال میں حل نہیں ہوئے، 70 سال میں حل نہیں ہوئے، وہ ایک ہفتے میں کیسے حل ہونے تھے؟ وہ ایک فارملٹی تھی، ایک ہفتے کی مہلت دی تھی قاف لیگ نے. لیکن وہ قاف لیگ اپنی موقف پر ڈٹی ہوئی ہے. ان کا اندر خانہ 2 وزارتوں کا مطالبہ ہے، اور اس کے ساتھ پھر وزارتوں میں بااختیار ہونے کا، کہ بااختیار ہونا چاہیے ہمارا وزیر، ہماری بیوروکریسی ہمارے کام کرے، ہمارا کہنا مانے، ہمارے دفتر پراپر فل فلیج مکمل بااختیار ہونے چاہیے ہمارے وزراء کے دفاتر. اور ایم کیو ایم کا بظاہر تو کراچی کا مطالبہ ہے کہ کراچی کے لیے ترقیاتی پیکیج دیا جائے، کراچی کے لیے ترقی کے لیے ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ پوری کی جائے. لیکن ایم کیو ایم کے اندر خانہ 2 وزارتوں کا ہی مطالبہ ہے، اور ان میں بھی بااختیار ہونے کا. بی این پی مینگل کا جو مطالبات ہیں وہ 6 مطالبات ہیں، اور ان میں جو مین بڑے مطالبات ہیں ان میں ایک لاپتہ افراد کی بازیابی ہے، اور دوسرا بلوچستان کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی. خاص طور پر گوادر کے حوالے سے بل دیا ہے بی این پی مینگل نے حکومت کو، پی ٹی آئی کو، کہ یہ بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے، پارلیمنٹ سے منظور کرا کے دیا جائے. اور اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ گوادر میں جو باہر کے لوگ آئیں گے مزدوری کرنے کے لیے ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا، آئی ڈی کارڈ بنوانے کا حق نہیں ہوگا، اور تاکہ مقامی لوگ جو ہیں وہ کہیں اقلیت میں نہ ہو جائیں، اقلیت میں نہ چلے جائیں. اور اسی طرح پھر کوٹا ان کا جو ملازمتوں کا کوٹا ہے اس کا بھی انہوں نے ڈیمانڈ رکھا ہے. تو اس طرح 6 مطالبات ہیں ان کے. اور جو بی اے پی ہے، بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی، ان کا کوئی بظاہر مطالبہ سامنے نہیں آیا، لیکن ان کے آپس میں اندرونی اختلافات چل رہے ہیں. وزیر اعلیٰ جام کمال، وزیر اعلیٰ بلوچستان، اور اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجو، ان کے آپس میں اختلافات ہیں. اور عبدالقدوس بزنجو نے بغاوت کی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کے خلاف. فی الحال وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں، لیکن وہ اندر خانہ ان کے بھی معاملات گڑبڑ ہیں. اسی طرح جی ڈی اے جو ہے، جی ڈی اے سندھ کا ایک اتحاد ہے سیاسی جماعتوں کا، جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کا اتحاد ہے. ان کے مطالبات، ان کا ایک وزیر ہے فہمیدہ مرزا، بین صوبائی امور کی وزیر ہیں. ان کے ممبران قومی اسمبلی میں 3 ہیں. اب 3 پہ تو ظاہر ہے ایک ہی وزارت ملنی ہے. غوث بخش مہر ہیں، ایک سریا بانو کو پتہ نہیں کیا نام ہے پورا، بانو ہے خاتون ہے، اور ایک فہمیدہ مرزا ہیں. تو یہ 3 وزراء ہیں، 3 ممبران ہیں، 3 پر ان کو ایک وزارت ہے. لیکن ان کے سندھ کے ڈیمانڈز ہیں سندھ کے حوالے سے، کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف شکایتیں ہیں، مسائل ہیں، یا کام نہ ہونے کی شکایات ہیں. تو اس طرح کے ان کے مطالبات ہیں. یہ مختصراً یہی ہے. لیکن اندر خانہ اور بظاہر یہ مطالبات کس طرح ہیں، کیا کیا ہیں، وہ پوری ڈیٹیل میں کوشش کروں گا کہ ایک الگ پروگرام کبھی ضرور کروں گا اس پر، جس میں یہ ساری ڈیٹیل پیش کروں گا کہ کس جماعت کے اندر خانہ کیا مطالبات ہیں، بظاہر کیا مطالبات ہیں. مختصراً یہی مطالبات ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.